अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम पढ़ रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत और नूरानियत वाला टॉपिक। बशरियत वाला हमने ख़त्म कर लिया था लास्ट टाइम। आज हम जो पढ़ेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत के हवाले से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। मतलब बहुत ही इसमें जो है वो कुरान पाक से, अहदीस मुबारका से जो है वो इस चीज़ को बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत के हवाले से जो एतराज़ करने वाले हैं कि जी नूर हम नहीं मानते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इसके हवाले से जो है वो इसमें बताया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं। हमने बशरियत के हवाले से पढ़ लिया कि बशर भी हैं, हम बशरियत के भी मुनकिर नहीं है, लेकिन नूरानियत के भी जो है वो मुनकिर नहीं है। हैं, बल्कि नूरानियत के कायल हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा फरमाया। ये मतलब ये बात ऐसे नहीं है, ये कुरान और हदीस से इस चीज़ को जो है वो बयान किया जाता है। अब देखें, पढ़ते हैं इसको कि नूर जो है वो उसकी 2 इक़साम है। पहली जो है वो नूरे हिस्सी, कि जिससे आँखों से महसूस किया जा सकता है। जैसे इतनी ज़्यादा कम रोशनी, जैसे लैंप की रोशनी होती है, अब उससे कहीं ज़्यादा जो है वो है सूरज की रोशनी। है तो वो भी रोशनी, वो भी नूर, लैंप का भी नूर है, लाइट का ये नहीं वो भी नूर है, और सूरज है उसका भी नूर है, चाँद का भी नूर है। लेकिन हर नूर की अपनी-अपनी एक लेवल है कि ये इतना नूर है, ये ज़्यादा है या ये कम है। तो लेकिन ये ऐसा नूर है कि जिसे हमारी आँखें जो है वो महसूस कर पा रही हैं, ये ऐसा नूर है। इसको कहा जाता है नूरे हिस्सी, यानी हमारी हिस में आने वाला नूर है। और दूसरा नूर जो होता है वो है नूरे अक्ली, कि जिसे ज़ाहिरी आँखों से महसूस नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अक्ल जो है वो उसे तस्लीम करती है कि ये नूर है। जैसे हम कहते हैं इल्म और हिकमत, दानाई का नूर, हिदायत का नूर। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें हिदायत का नूर अता फरमा, अल्लाह ताला हमें जो है वो इल्म और हिकमत का नूर अता फरमा, हमें कुरान का नूर अता फरमा। अल्लाह पाक हम दुआ करते हैं, अब कुरान का नूर जो है, इल्म हिकमत का नूर, दानाई का नूर, हिदायत का नूर, ये ऐसे नूर है कि ये देखने में तो नहीं आ रहे ना, कि ये हमारी हिस्स में तो नहीं आ रहे कि ये किस तरह के नूर है, कितने इनका कितना यानी कैसे हैं दिखने में ये, तो ये हमारे हिस्स में नहीं आने वाले ये नूर। लेकिन हमारी अक्ल तो उसको मानती है ना कि ये नूर है। इससे यानी इल्म का नूर होता है, हिकमत का नूर होता है, कुरान का नूर होता है, तो दीन इस्लाम का नूर होता है, फ़हम बसीरत का नूर होता है। तो ये ऐसे नूर होते हैं जो सिर्फ दिल की आँख से देखा और रूह की गहराई से इसे महसूस किया जा सकता है। जाहिल और आलिम जो है वो बेदीन में फ़र्क करना ये भी नूर ही सिखाता है। बज़ाहिर तो दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, एक जाहिल, एक आलिम। इसीलिए जाहिल शख्स लेकिन जो है बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि जैसे एक जैसे ही हैं, लेकिन इनमें फ़र्क जो है वो नूर ही पहचान कराता है इनके अंदर। इसीलिए जाहिल शख्स इन 2 हक़ाइक़ में फ़र्क कर सकता। इस फ़र्क को सिर्फ़ नूर वाला ही पहचान सकता है कि एक मतलब जैसे एक नूर है, तो उस नूर की पहचान जो है वो ऐसे ही नूर वाले को ही होगी, जिसकी अक़ल में नूर होगा, जिसके दिल में नूर होगा, मतलब वो रोशन होगा। तो ऐसा शख्स जो है वो ही पहचान कर सकेगा नूर की, और किस नूर की, जो नूरे अक़ली नूर है, जो मतलब है नूर जिसको अक़ल मानती है कि ये जो है वो नूर है। अब नूर की सिफ़त ये है कि वो खुद भी ज़ाहिर होता है, दूसरों को भी ज़ाहिर करता है। जैसे सूरज, चाँद अब खुद भी मुनव्वर है और दूसरों को भी मुनव्वर करते हैं। मतलब सूरज की रोशनी जब सारी ज़मीन पर पड़ रही होती है, तो क्या होता है कि हर चीज़ जो है वो रोशन हो जाती है। नूर एक ऐसी चीज़ है कि ये खुद तो यानी रोशन होती ही होती है,
بلکہ یہ مطلب خود تو ہے ہی اس میں وہ کوالٹی ہے ہی ہے، لیکن جب وہ کسی اور پہ بھی پڑتی ہے تو وہ اگلی جو چیز ہے وہ بھی روشن ہو جاتی ہے، وہ بھی منور ہو جاتی ہے، وہ بھی جو ہے وہ اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے نور کی، یہ مطلب بتائی جا رہی ہے۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو ہے وہ تو نور من نور اللہ ہے، یعنی کہ اعلیٰ درجے کے نور ہے، اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے، اب جن سے ساری کائنات روشنی لیتی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ بھی روشن چراغ بن جاتا ہے۔ صحابہ جو ہیں ان کو جب اعلیٰ اعلیٰ صفات عطا ہو گئیں، ان سے کتنی کرامات کا بھی ظہور ہو گیا، اتنی فتوحات کرنے لگے دنیا پر، جو ہے وہ مطلب ان کو سلطنت عطا ہو گئی، اسلام کا جس طرح بول بالا کیا، تو یہ کس طرح سے ہوا کہ ان کو حضور سے نور عطا ہوا، حضور سے کے نور سے فیض یاب ہو کر تو پھر کس طرح سے انہوں نے کائنات میں جو ہے وہ اسلام کے ڈنکے بجائے۔ تو یہ یہ کس وجہ سے اسی نور کی نسبت کی وجہ سے ہے، جو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ نور عطا ہوا۔ اب اس کے متعلق مختصر عرض یہ کہ دنیا میں بڑی بڑی بادشاہت کرنے والے گزرے کہ جنہوں نے اپنا نام باقی رکھنے کے لیے بہت کوششیں کی، کسی نے کوئی عمارت بنوا لی جیسے تاج محل وغیرہ، کسی نے کوئی اپنے لیے کتاب لکھوا دی اپنی اپنی ذات کے لیے، یعنی اور اس طرح اپنا نام چلانے کے لیے بہت تدبیریں کی، مگر نام نہ چل سکا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین حضرت بی بی آمنہ، حضرت عبداللہ، اس طرح آپ کی پرورش پر معمور حضرت بی بی حلیمہ، ان کا نام تمام دنیا قیامت تک باقی جو ہے وہ اس کو جانتی رہے گی، اس کو ان کے ناموں کو، ان کی ذات کو پہچانتی رہے گی قیامت تک، ان کا نام بلکہ اس کے بعد بھی باقی رہے گا، کیونکہ ان حضرات کو حضور سے نسبت ہوگی۔ غرض یہ کہ آپ کے نور سے نہ صرف آپ کے خاندان کی شان بڑھی ہے، بلکہ جس جگہ آپ نے قدم مبارک رکھے وہ جگہ بھی متبرک اور جہان والوں کے لیے زیارت گاہ بن گئے۔ اگر ملک عرب میں آپ کا ظہور نہ ہوتا تو آج کعبے کو کون جانتا، مدینے کو کون جانتا؟ در حقیقت مکہ جو ہے وہ مکہ معظمہ اور یثرب جو ہے وہ مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہی بنا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب یہ تو اپنوں کا ذکر ہے، دوستوں کا ذکر ہے کہ جن کو حضور کے نور سے وہ فیض عطا ہوا، جنہوں نے دشمنی کی وہ بھی مشہور ہو گئے، یعنی جیسے ابو جہل وغیرہ، تو ان کو بھی جانا جاتا ہے، مطلب نام تو ان کا چاہے دشمنی میں ہی ہے، لیکن شہرت ہو گئی ان کی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کے نور سے فیض یاب ہو کر نور بصیرت حاصل کیا، پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا وہ خود بھی روشنی کا مینار بنتا چلا گیا، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا بلال اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، حضور کی نسبت سے ہی فیض یاب ہوئے ہیں یہ تمام ہستیاں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ جیسے اندھا جو ہے وہ راستہ خود نہیں دیکھ سکتا، وہ کیونکہ وہ خود اندھا ہے، اسی طرح غافل جو ہے وہ کسی کا راہبر رہنما نہیں بن سکتا، اسی طرح ظلمت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف لے جانے والے پہلے خود روشن، یعنی نور ان کا ہونا خود بھی ضروری ہے۔ اب جب قرآن نے دیکھے خود کہہ دیا، ایک مطلب سینسیبل بات ہے کہ جب دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ من الظلمات الی النور، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر اور شرک میں پڑے ہوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ان کو نور کی طرف لے کر آنے والے ہیں۔ اب نور کی طرف جب اللہ قرآن نے خود کہہ دیا نا، ظلمات سے، تاریکی سے، اندھیروں سے نکال کے الن نور، نور کی طرف جو ہے وہ لے کر آنے والے ہیں، تو جو نور کی طرف لے کر آنے والا ہے
اس کے لیے خود نور ہونا اس کا ضروری ہے، بلکہ لازمی ہے. نور ہوگا تو وہ نور کی طرف لے کر آئے گا نا. تو اسی لیے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نور اور قرآن ملا نور نہ ہو پھر مل کے کیوں نور علا نور، یعنی بہترین افضل نور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن کی کچھ اور آیات سے بھی یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے. فرمایا کہ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لے کر آئے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھی، اور بہت سے گناہ معاف فرماتے ہیں. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب. یعنی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب نور آیا تمہارے پاس اور روشن کتاب. نور الگ سے فرمایا اور روشن کتاب الگ سے فرمایا. یہ واضح اکثریت میں مفسرین امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15، اس آیت میں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور جو روشن کتاب ہے اس سے مراد تو قرآن مجید ہی ہے. یہ تو صاف ظاہر ہے. تو اگر حالانکہ کچھ لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں، یہاں پہ کچھ تفسیر بیان کرنے والے جو ہے وہ یہاں پہ اس چیز کو جو ہے وہ غلط کر دیتے ہیں بیان، یہ کہ یہاں پہ کہیں گے کہ جی یہاں پہ نور سے مراد کتاب قرآن مجید ہی ہے. تو اگر یہاں پہ قرآن مجید یہاں پہ مراد ہوتا کتاب، تو پھر اللہ تعالیٰ الگ سے تو نہ فرماتا نا، نور الگ سے نہ فرماتا، کتاب جو ہے وہ مطلب ایک ہی کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے نور دے دیا، نوری کتاب دے دی، اس طرح کر کے کچھ فرما دیتا. تو نہیں، فرمایا کہ نور آیا ہے اور روشن کتاب. نور بھی آیا ہے، اور نور سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. قرآن مجید میں غالباً 44 مرتبہ نور کا لفظ آیا، اور ہر جگہ نور کی مختلف توجیحات ہے، تعبیرات ہے. لیکن 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ نور سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جیسے کہ یہاں پہ جو سورہ مائدہ کی ہم نے آیت پڑھی، پھر وہ سراج منیرہ، سورہ حساب کی آیت ہے، پھر سورہ نور کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے. یہ 4 آیات ہے کہ ان سے یہاں پہ جو ہے وہ نور سے مراد آتی ہے. اور یہ میری طرف سے کہنے والی بات نہیں، مفسرین بیان کرے بڑی بڑی تفسیر میں، تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح البیان وغیرہ، تفسیر ابن کثیر میں بھی، اور تفسیر مطلب روح المعانی میں بھی. یہ ایسی بڑی بڑی تفاسیر ہیں کہ جس میں اوتھینٹک تفاسیر ہیں کہ جس میں جب ان آیات کی تفسیر کی جا رہی ہے تو اس میں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہی لیا جا رہا ہے. مطلب کوئی اور کسی اور کو نہیں، یہاں پہ کتاب قرآن پاک کو نہیں، یا کسی اور اس سے مراد کسی اور چیز کو نہیں لیا جا رہا. یہاں پہ مراد جو ہے وہ حضور کی ذات ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود جب حضور کو فرما دیا نور، تو پھر اس میں انکار کی تو وجہ ہی نہیں بنتی. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآنی تفسیر. اس آیت کی تفسیر عاشق رسول اور عظیم الشان صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کی زبان مبارک سنتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے آپ کے دین کا علم عطا فرما کر فقیہ اور عالم بنا دے. سبحان اللہ، یعنی حضور سے آگے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے دین کا عالم، مجھے فقیہ بنا دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو اپنے علم نشرہ کے نوری سینے سے لگایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس کتاب یعنی قرآن مجید کا یعنی یہ اس طرح سے پھر وہ تفسیر لکھنے کے قابل ہوئے کہ حضور کی دعا کا صدقہ ہے کہ پھر اتنی بڑی تفسیر لکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس اتنے بلند تفسیر جب بیان فرماتے ہیں. یہاں پہ قد جاءکم الہی نور میں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے. تو یہ مطلب ان کی تو پھر نہیں کیا جا سکتا. تو اس چیز سے یہ ثابت ہو گئی کہ یہاں پہ جو نور فرمایا گیا
نور سے مراد یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے. خود صحابی رسول اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. پھر اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا تو اس میں مطلب قد جاءکم من اللہ نور کا تعلق آیت کے پہلے حصے قد جاءکم رسولنا سے بھی ہے. یعنی لغت کے اعتبار سے اب اس چیز کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. جو لغت سمجھنے والے ہیں مطلب گرامیٹیکلی جو اس چیز کو سمجھنے والے ہیں تو وہ اس گرامیٹیکلی جو ہے وہ اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو آیت کا دوسرا جو جز ہے نا اس کا تعلق پہلے جز سے بھی ہے, پہلے حصے سے بھی ہے, کہ جہاں پہ جب فرمایا گیا کہ والوں بے پاس ہمارے لیے رسول تشریف لے کر آئے. جا کا مطلب یعنی آنا, تو جب وہاں پہ آمد کا ذکر کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے پاس رسول تشریف لے کر آئے, اسی چیز کا ذکر جو ہے وہ جو آیت کے آخری حصے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. تو اس نور کا تعلق جو ہے وہ پہلے جز سے ہی ہے, مطلب رسول ہیں اور وہ رسول, یہ رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نور و کتاب مبین کو بھی غور سے دیکھیں تو نحوی قانون کے مطابق نور اور ہے اور کتاب مبین اور ہے, کیونکہ ان دونوں کے درمیان واو کا جب حرف آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ جدا کرنے کے لیے, اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جو اگلے اور پچھلے جب حصے کو مطلب الگ الگ کرتے ہیں, جملے کو الگ الگ کرتا ہے تو وہ واو کا حرف ہے, تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے جملے کا مقصد اور ہے اور اگلے جملے کا مقصد اور ہے. اور نور سے مراد یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. یعنی اس کو الگ الگ نہ لیا جائے کہ ایک ہی, یعنی کہ کتاب نور سے مراد یہاں پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ کتاب کو کتاب بھی فرما دیا اور پھر نور کو بھی جو اس کو بھی کتاب کے ہی معنی میں جوڑ دیا. تو یہ جو ہے اگر مطلب اس طرح سے عربی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے بھی یہ چیز صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں اس چیز کو زیادہ ڈیپلی سمجھ سکتے ہیں کہ جب مطلب ترجمہ کیا جاتا ہے تو کس طرح سے جب ایک ایک حرف کا, جب واؤ کو ہم یہاں پہ اگنور نہیں کر سکتے, واؤ کا جو حرف ہے واؤ کا معنی اور, تو یعنی وہ پہلے جملے کو دوسرے جملے سے الگ کر رہا ہے, اگر کریں گے تو پھر وہ مطلب بھی وہاں پہ رہے گا. تو اس چیز کو پھر پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہماری قوم قرآن مجید کو عربی لغت کے قانون کے مطابق پڑھ کر سمجھ لینا تو سارے جھگڑے یہاں پہ ختم ہو جائے, فرقہ واریت جو ہے وہ کہیں پیچھے رہے گی, کہ جو مختلف یہی باتیں ہیں کہ جس میں فرقے ہمارے جو ہے وہ اختلافات پائے جاتے ہیں. حالانکہ یہ اختلافات جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھے لغت کے اعتبار سے گرامیٹیکلی دیکھا جائے تو پھر یہ سارے کے سارے جھگڑے ہیں وہ یہیں ختم ہو جائیں گے. یہ پیغام خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں عیب جوئی کرنے والوں کے لیے, خدارا تم جس عقل پر فخر کرتے ہو نا تمہارے تو وہ عقل بھی ناقص ہے, کیونکہ ہم نے تو ابھی عشق کی بات ہی نہیں کی, ابھی یہ صرف عقل بات ہو رہی ہے, صرف یہ جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے نہیں, اس طرح سے علمی حوالے سے چھوٹا سا نقطہ نظر بیان ہو رہا ہے, ابھی تو علمی حوالے سے بھی صحیح طریقے سے بات نہیں ہو رہی. تو اگر یہ چیز بھی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر مطلب صرف عقل کی آنکھ سے بھی تو دیکھ لو تو یہ بشر کی رٹ لگانا یہ لوگ چھوڑ دیں اور مقام مصطفیٰ کا انکار نہ کر سکیں. اے عقل کے اندھوں, عقل پر فخر کرنے کے بجائے اپنی عقل کو تابع فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر دو, تو دنیا آخرت میں بیڑا ہمارا پار ہو جائے گا. صرف یہی نہیں بلکہ غیر مقلدین ہیں, ان کے مشہور عالم امرت سری نے بھی اس آیت میں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بیان کیا اپنی تفسیر میں. اس طرح مسلک دیوبند کے بھی معروف جو ہے وہ مطلب عالم ہے تو وہ بھی نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہاں پہ لے رہے ہیں. تو اپنے مطلب ان کے جو ہے وہ اپنے مسلک والے
جو ہے ان کی کتابوں کا اگر یہ لوگ خود مطالعہ کریں دیکھ لیں تو اس میں بھی یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں مطلب اگر ایک آیت بھی اگر ہم اس کو یاد رکھیں نا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 یہ جس میں حضور کے نور کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے، تو پھر سارے سوالات جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ وہیں کی وہیں پھر کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو سمجھنے کے لیے ماننے کے لیے جو ہے وہ ایک آیت بھی کافی ہے، اور نہ ماننے کے لیے پھر پورا قرآن جو ہے وہ بھی ایسے لوگوں کے آگے بیان کرتے جائے تو ان کو سمجھ نہیں لگتا۔ دعا کرتے ہیں کہ آج جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جو ہم نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کو شروع کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے فیض یاب ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے نور سے بھی ہم سب کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے۔ دعاؤں